Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق الله المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کے درس میں نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت کا بیان تھا، جو انہوں نے اپنے دعا میں اپنے رب کی حضور پیش کی اور نہایت دکھ کے ساتھ عرض کیا کہ ربی انہم عصونی، اے اللہ میرے قوم نے میرے نافرمانی کی. بڑے افسوس کے ساتھ 950 برس تک دین کی تبلیغ کی، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف اپنے قوم کو بلاتے رہیں، دین کی طرف بلاتے رہیں کہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہذا تم عبادت کرو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی، اور کسی کی عبادت مت کرو. تو پھر کہنے لگا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور ان لوگوں کا اتباع کیا جن کی مال اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے کچھ اضافہ نہیں کیا. مال میں بھی اضافہ نہیں ہوا، اولاد میں بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان ہوا. ایسے لوگوں کی اضافہ کی، یعنی مالداروں کی، تکبر لوگ جن کے پاس بڑے خوب مال و دولت تھے تو ان کی اتباع کیا کرتے تھے یہ لوگ. تو کہا کہ میری تو نافرمانی کی اور پھر اتباع کی ایسے لوگوں کی، نہ ان کی مال اور اولاد کسی بھی چیز میں سوائے خسارہ کی انہیں اور کچھ نہیں ملی. یعنی مال اولاد کی کثرت نے انہیں خود بھی دین سے محروم رکھا اور دوسروں کو بھی محروم کیا. یہ زیادہ اولاد کی فقر کیا کرتے تھے، اولادوں کی فقر اور مال کی فقر سے انہیں تباہ اور برباد کی. آج کی درس قرآن کے اندر وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے تدبیر کی، بہت بڑی تدبیر، اپنے داؤ پیچ کھیلنا شروع کیا کہ بھئی آب کیسے قابو کیا جائے، دعوات سے ان کو کیسے روکا جائے،
लोगों की जहनीत को ख़राब कैसे की जाए, अल्लाह वाहदहू ला शरीक ला से निकाल कर या अपने 360 खुदों की पुरस्तश कैसे किया है करना शुरू करे, तो उनको मोड़ना किसी भी सूरत से। अब ये दो पेच खेलना शुरू कर दिया, अपना अंदरूनी चालाकियाँ, अंदरूनी खेल खेलना शुरू किया। पहले आयात में तो कौम नूह की वो दो पेच की तस्करा है जो उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुटलाने के लिए आजमाया है। दूसरी आयात में उनकी 5 माबूदान बातिला का बयान है जिनकी पुरस्तश पर वो जमे रहे। वद्दा, सुआ, यागूसा, याऊका व नसरा, ये 5 माबूदान हैं इनकी। तीसरी आयात में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गुमराही का हाल बयान किया जिसमें कौम के लोग खुद भी मुब्तला रहे और दोस्तों को भी भड़काते रहे। फिर फरमाया कौम नूह की दो पेश के मुतालिक कि मेरी कौम ने ना सिर्फ ये कि मेरे नाफरमानी की और दौलतमंदों का इत्तबा किया, जो मालदार लोग हैं, दौलतमंद हैं, उनकी इत्तबा किया, बल्कि व मकरू मकरन कुब्बारा, उन्होंने तदबीर की, बहुत बड़ी तदबीर, मेरे साथ में बहुत बड़े दो पेच खेलने की कोशिश की। यानी मेरे दावत को फैलने से रुकने के लिए उन्होंने दो पेच खेला कि लोग मेरी बात को ना माने। तो यानी मख्फी खुफिया तदबीरें सोचना, और कुब्बार मतलब बहुत बड़ा। एक होता है किबर, यानी किबार का मतलब है औसत दर्जे की, और कुब्बार यानी बहुत बड़ी दो पेच इन लोगों ने खेलने की कोशिश की। अब इससे क्या हुआ मेरे दोस्तों, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह इस तरह इनके मुतालिक बयान की है कि इनकी मुखालिफ हो जाए सारे लोग, ये दो पेच खेलना शुरू किया है। सबसे पहले नबूवत में शक व शुबहात डालना कि ये नबी कैसे हैं, इनके अंदर शक व शुबहात डालना। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के मुतालिक शुबहात पैदा किया है, शक व शुबहात कि ये नबी नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दूसरे अंबिया की नबूवत के मुतालिक मुशरिकीन ने शक व शुबहात डाला है। कुरान मजीद के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही सलूक हुआ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सलूक हुए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी तरह तकज़ीब की गई। ये कहने लगा कि भाई क्या है कि ये तो हमारा भाई है, भाई हमारा बिरादरी है, अरे हमारा अजीज अकारिब रिश्तेदारों में तो है ये नबी। कुरान मजीद के अंदर है ना कि मा लिहादर रसूल याकुलु तुआम व यमशी फिल अस्वाक, अरे ये तो खाते भी है कि ये तो पर कहने रहे खाना खाने वाले और गली बाजारों में चलने फिरने वाले, अबे बिया शादी भी करते हैं, गली बाजारों में भी चलने वाले हैं, रिश्तेदारों से मिलने वाले भी हैं ना भाई, खाना भी खाता है पीता भी है। इनका मकसद कि जो ना खाए ना पिए, अबे उनको भी तो झुटलाया इन लोगों ने। अब ये बहाना सबसे पहले कि भाई माली हादर रसूल याकुलु तुआम व यमशी फिल अस्वाक, ये खाना खाने वाले और गली बाजारों में फिरने वाले चलने वाले, ये कैसे रसूल हो सकता है? लोगों के दिमाग को घुमाने की कोशिश में लगे हैं। गोया उन्होंने बशरियत और इंसानियत को रिसालत के खिलाफ समझा कि बशर कोई रसूल हो ही नहीं सकता है और इंसान कोई रसूल हो नहीं सकता है, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ज़ात में से मैं ऐसे एक रसूल को भेजा हूँ जो प्रैक्टिकली सारे चीज़ों को तुम्हें समझा सकता है।
اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، تمہارے دلوں سے ہر قسم کی برائیاں، شرکیت اور جہالت کو دور کرتے ہوئے تمہارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ فرمایا پھر کہ ابشرم منا واحدن نتبعو، کیا ہم نے اپنے میں سے ایک انسان کا اتباع کریں؟ کیا اگر ایسا کریں تو انا اذا لفی ضلال و سعور، تو ہم کیا ہے بھائی پاگل ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ ہم میں سے جو ایسا کریں گے وہ پاگل ہوں گے، جو کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہمارے جیسے ہیں بھائی، ہمارے رشتہ داروں میں یا عزیز و اقارب ہمارے برادر میں ہیں، ایسے لوگ کو ہم انبیاء کیسے مانیں، نبی کیسے مانیں؟ تو وہ انسان سے بھی منکر ہے، فرشتوں سے بھی منکر ہے کہ بھائی کیا ہے کہ انسان یا بشر کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ اگر فرشتوں کو بھی بنا دیتے کہ الملائکۃ ہوا نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ ولا یاکل ولا یبود ولا یغوت، کہا کہ فرشتہ وہ ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پیشاب کرتا، نہ پخانہ کرتا ہے، اللہ نے انہیں نور سے بنایا۔ اگر فرشتوں کو نبی بنا دیتے تو وہ کوئی چیز سمجھا سکتے ہیں؟ بھائی نور کو آپ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے وہ، تو جب نورانی مخلوق ہے تو اس کو اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر میرے دوستوں کے مومن کو اللہ نے خطاب کیا، اذ بعث فیہم، کہ تمہارے پاس ایسے ایک رسول کو اللہ نے بھیجے ہیں جو تمہیں ہر چیزیں پریکٹیکلی سمجھا سکے، کیونکہ اللہ رب العزت جب بھی کبھی بھی خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تغافلکم، اللہ نے فرما دی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اللہ نے ایمانداروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی بہت بڑی احسان کی، اور ایمان والوں کو سمجھایا کہ جہنم کی دردناک عذاب سے بچاؤ، کہ تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تجارت جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دینے والی تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان والوں، یعنی اے لا تغافلکم، اے ایمان والوں غافل مت ہو اپنے اولاد فرزند مال و دولت کی محبت سے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو میرے ماننے والے ہیں، ہم اپنے ماننے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی سب سے برائی ہمارے اندر ہے۔ ہر بندہ جب اپنے طرف جھانکتے ہیں، اپنے گریبان کی طرف، برائیاں دوسرے کو برائیوں کو لینے سے پہلے، دوسرے کی برائیوں کو دیکھنے سے پہلے جب اپنے گریبان کی طرف جھانکو گے تو اپنا برائیاں سامنے آ جائیں تو پھر دوسرے کو بولنے کا تمہارے منہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، کتنے بڑے رحمان الرحیم اور کتنی بڑے خالق اور مالک ہے۔ جو لوگ کلمہ گو ہے، ایمان لے کر آیا، انہی کو خطاب کرتے ہوئے کہ بھائی دیکھ لو، پہلے تو میرے اپنے وہ مخصوص بندے، اپنے خاص لوگ جو لوگ ایمان لے کر آیا، انہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ اس بات کی اہمیت ہو، یہ تاکید کے لیے، تاکہ لوگوں کی یہ باتیں سمجھ میں جب آ جائیں گے کہ بھائی اپنے ہی لوگوں کو سمجھانا، اپنے ہی لوگوں کو بتانا، اپنے ہی لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دینا، یہ کیا ہے؟
یہ اہمیت والی بات ہے، تاکید والی بات ہو گئی. ابھی دیکھیں، اگر ایسا کریں تو ان اذا فی ضلال وسعور، کہ ہم پاگل ہوں گے اور ایسا کریں گے. اسی طرح نوح علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ انا لتراک فی سفاہہ، کہ ہم تو تمہیں بیوقوف خیال کرتے ہیں جو تمام معبودان کو چھڑا کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف تم بلاتی ہو کہ اللہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، جو سارے جہان کی مالک، اسی کے لیے تمام تر تعریفیں، اسی کے لیے تمام تر بادشاہت ہے. سارے کائنات کو بنانے والا کون ہے بھائی؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. تو فرمایا پورے کائنات کو بنانے والے. تو کہا کہ جو تم اپنے معبودان کو چھڑا کر ایک خدا کی عبادت کی طرف ہمیں بلاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا یا قوم لیس بی سفاہہ، آئے میرے قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ ولیکن رسول اللہ، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ اس کا پیغام تم کو پہنچا دوں. یہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا. وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے جس نے دیکھو یہ 7 طبقے آسمان کو بنایا، اسی آسمان کے اندر ستارہ اور کواکب کو بنا کر رکھے. دیکھو اس نیلگو آسمان کی طرف کہ کسی قسم کی سوراخیں یا خلل یا نقص نکال سکتے ہو یا نہیں. تاکہ بار بار دیکھتے رہو گے، تمہارے آنکھیں ذلیل و خوار ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹ کر آئے گا. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو آسمان بنایا اس میں کسی قسم کی سوراخیں یا کسی قسم کی خلل و نقص نکال نہیں پاؤ گے کہ خود تم ذلیل و خوار ہو کر تمہارے آنکھیں زمین کی طرف لوٹ کر آئے گا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وہی تمہارے خالق اور مالک ہے. کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے، فکر کرے، اس کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. کہا کہ دیکھو جو تم کھاتے ہو، خوب بریانی کھا رہے بھائی، بقرعید کے خوب گوشت پکا کے، خوب لمبے لمبے چاول والے بھائی بریانیاں، کیسے کیسے مزے لے رہے. کہا کہ دیکھو تو، سوچو تو، تفکر تو کرو، تدبر تو کرو، غور تو کرو کہ بھئی یہ کھانا کہاں سے آتا ہے. اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کر اس کی بعد پھر زمین سے گھاس پھوس یہ سارے گندم چاول وغیرہ یا چیزیں نکالنے کے بعد تم کھاتے ہو. ارے تم انسان تھے کیا، اتنی بڑی بہادری کرتے ہو کہ تم تو گھاس پھوس کے اندر چھپے ہوئے تھے. تم تو گھاس پھوس کے اندر تھے، نباتات میں چھپے ہوئے. تمہارے تو کوئی مادیت نہیں تھے، اصلیت ہی نہیں تھا تمہارا. پھر جس گھاس پھوس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے پھر کہیں پھل، کہیں فروٹ، کہیں میوہ، کہیں دیگر چیزیں نہ، پھر جس گھاس پھوس کے اندر تم پورے کائنات کے اندر پھیلے ہوئے تھے، پھر اس سے ایک مادہ پیدا کیا اور جسے ایک نطفہ پیدا کیا اس مادے سے، اور پھر اس کی بعد جو تمہارے جسم پہ لگے، ہاتھ پہ لگے ناپاک، اور پھر اپنے آپ کو ایک کیا ہے، ایک قطرہ آب سے اللہ نے تمہیں بنایا. قطرہ اب کیا تھی تمہارے من، اصلیت ہی نہیں تھی، تم تھے کیا انسان. پھر تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی انکار کرتے ہو.
اللہ نے وَلَٰكِن رَّسُولٌ مِّن وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ قوم نوح کی پہلے مکاری تھی یہ، سب سے پہلے مکاری یہ دکے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ اب دوسرے مکاری ان لوگوں نے یہ شروع کیا خدا کی وحدانیت، اور بعض اوقات اس کی وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کی وجود ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ وہ اکیلا ہے، وہ تنے تنا ہے، جو واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا، جو واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تو واجب الوجود ہے بھائی، وہ ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہا کہ اللہ کے وجود سے ہی انکار کر دو، جیسے فرعون کہا کرتے تھے ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ میں تو کوئی رب نہیں پہچانتا، میں ہی ہوں سب کچھ، انا رب العالمین، کہ میں ہی تو تمہارے رب ہوں۔ یہ فرعون کی شیطانیت، یہ مکاریت تھے۔ اب یہ قوم نوح کے اندر بھی یہ مکاریت سے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی نا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی الوہیت کی انکار کرنے لگ گئے کہ اللہ کی وجود ہی نہیں ہے، کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ادھر سے کہنے لگا کہ بھائی یہ کہہ کر کہ نبی خطبت جب یہ کہیں گے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو نبی کو نبوت عطا کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ جب اللہ کی وجود ہی نہیں ہوگا، اللہ کے ہی وجود کی انکار کر دے، پھر نبوت بھی نہیں ہوگا، پھر نبی بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوسری چال تھا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبوت میں شبہات پیدا کر کے خدا کا انکار کر کے ان کی چال کامیاب نہ ہوئی اور ایک حربہ استعمال کرنا شروع کر دی، کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں خدا ایک ہے، کہ جو ہمارے خدا ہے یہ اللہ واجب الوجود ہے نا، تو واجب الوجود ہے، جو ہم لوگ اپنے 5 خداؤں کو جو مانتے ہوں، بدہ ہے، سوا ہے، یاغوس ہے، تو کہا کہ سمجھ لے اس کے اندر بھی تو اللہ کی وجود ہے نا، خدا کی وجود اس کے اندر موجود ہو۔ اللہ کی وجود اگر ہے تو ہمارے ان معبودوں کے اندر بھی اس کی وجود ہے۔ تو مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ بھائی کہ یہ اللہ کی مقرب ہوں گے، جیسے ہندو اپنے اوتار کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، اور یہ قوم نوح کی جو شیطان ابلیس یہ بے ایمان یہ بھی کہنے لگا ہے کہ بھائی یہ جو بدہ ہے، بدہ اور سوا، یاغوس، یعوق اور نصر، یہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گا؟ یہ اللہ کی مقرب ہوگا، یہ ہمارے خدا اللہ کی مقرب ہوگا، یہ ہمیں رب تک پہنچائے گا۔ جیسے ہمارے کلمہ گو بھی کہتے ہیں بھائی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد بھی اللہ سے مانگو، عبادت بھی اللہ سے کرو۔ یہ کہنے لگا کہ بھائی یہ ہمارے معبود کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کا سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے معبود اللہ کی قرب تک پہنچا دیں گے، یہ اللہ کی مقرب ہوں گے۔ جیسے کلمہ گو بھی آج کل میرے دوستوں اپنے پیر مرشدوں کو مانتے ہیں۔ آگے بدھا کس کو کہتے ہیں، یاغوس کس کو کہتے ہیں، غوث سے یاغوس آتا ہے، یعوق کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ جو آج کل اس دور میں مسلمان جو ہے اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں۔ کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث الاعظم مدد، یا غوث الاعظم مدد۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں قوم نوح کے لوگوں کے، وہ نافرمان جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے منکر تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی منکروں میں سے تھے، منکرین میں سے۔ یہ مشرکین اس دور کا تھا بدھا، محبت دلانے والے نا۔ اب اس کی بعد میں میرے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو اب اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو یہ کہنے لگا کہ بھائی یہ مظہر خدا ہے، اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر
ना, जो हमारे इन माबूदों के अंदर भी एक वजूद मौजूद है। वो किसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या होता है भाई, उनके अंदर खुदा जलवागर होते हैं कि जब हम इनकी इबादत करेंगे तो वो वहाँ तक पहुँचा देंगे। ये इनकी गलत अकीदा, ये भी इनकी एक चाल थी कि लोग नूह अलैहिस्सलाम का कहना ना माने कि भाई तुम एक खुदा की पुरस्तश मत करो, एक खुदा की पूजा मत करो, एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की इबादत मत करो, कि ये हमारे पांचों माबूदों को तुम लोग छोड़ना नहीं किसी भी सूरत से, खबरदार। तो हिंदुओं की अवतार वाले अकीदे से मुशाबा है ये अकीदा। ईसाइयों और पुराना बाबलियों, मुशरिकों और मिस्रियों में भी पाया जाए कि खुदा ताला किसी और के रूप में जलवागर होता है। बाज़ कलमा गो भी इस बातिल अकीदे में मुब्तला, जैसे कहते हैं वही जो अर्श पर था खुदा होकर, वही जो अर्श पर था खुदा होकर, ये बातिल अकीदा है कि उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये शिरक वाली सोच देखो भाई, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा कर, वही जो अर्श पर था खुदा होकर। अब ये शासा फरमा के ये जलवागरी से अगर ये मुराद लिया जाए कि इनमें एलोहियत की कोई सिफात मौजूद है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की कोई सिफत इनके अंदर मौजूद है, जैसे ये माबूदाने बातिला को मानने वाले कौम नूह के लोग तो इस किस्म की कि अल्लाह की वजूद के भी इनकार करते हैं, अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह से भी इनकार करते हैं। फिर ये तीसरी सोच मज़हर खुदा की लेकर कहा कि इसके अंदर भी क्या है, खुदा की वजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की रूह से जो है उनके अंदर जलवागर होते हैं। ये इनकी सोच है, नौज़ुबिल्लाह। तो फरमाते हैं फलम्मा जातहुम और रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, मेरे दोस्तों वक्त हो चुके हैं। बात ये है कि हम इबादत करें अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की, हम मदद मांगे तो अल्लाह से, हम इबादत करें अल्लाह से। याद रखना, कोई बाबा, कोई पीर, कोई गौस, कोई कुतुब किसी को माल दे सकता है? नहीं। औलाद दे सकता है? नहीं। कोई परेशानियां दूर कर सकता है? नहीं। मुश्किलात को आसान कर सकता है? नहीं। आजकल की हमारे गलत अकीदा, जब हम कोई परेशान होते हैं, थोड़ी सी मुश्किलात में आ जाते हैं तो बाबाओं की दरबार में जाना शुरू कर देते हैं। कोई बाबा नंगे हैं, कोई बाबा किसी की सर पे टोपी नहीं है, कोई बाबा ऐसे हैं जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता है, कोई बाबा ऐसे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है। अब उनकी दरबार में जाके पहुंचते हैं, कोई तो जो है अपने सर को उनकी मदारों के अंदर घुसा देते हैं कि बाबा तू ही है कादिर मतलब। देखो कादिर मतलब कौन है? इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, वो अल्लाह की ज़ात है जो पूरे कायनात की मालिक है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बाबा तू ही है मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा कौन है भाई? अल्लाह की ज़ात है। इस कायनात के अंदर हाजत रवा कोई हो सकता है अल्लाह की सवा, कोई मुश्किल कुशा हो सकता है अल्लाह की सवा, कोई औलाद दे सकते हैं अल्लाह की सवा, कोई मुश्किलात को दूर कर सकते हैं अल्लाह की सवा, कोई माल दे सकते हैं अल्लाह की सवा, कोई दौलत दे सकते हैं अल्लाह की सवा। किसी के पास कोई ताकत है? नहीं है अल्लाह की सवा। तो फिर तुम अल्लाह के बगैर दूसरे को क्यों सजदा करते हो? अल्लाह के बगैर दूसरे को इबादत क्यों करते हो? मेरे दोस्तों यही तो बात है जो आज हम लोग, मेरे दोस्तों ये हमारे अंदर जिहालत है। हम बाबों की दरबार में जाते हैं, अपने सर को घुसाकर सजदाएं कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों औलिया अल्लाह बरहक है, मैं किसी औलिया अल्लाह की मुनकर नहीं हूँ। औलिया अल्लाह क्या है भाई? बरहक है, वह अल्लाह की बरगजीदा और अल्लाह की चुने हुए बंदों में से हैं। अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह, इन्हीं को रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बुजुर्ग बनाया भाई, अल्लाह ने अपने वली बनाया इनको। मेरे दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे मदद मांगे, इसकी मतलब ये नहीं है कि भाई हम इनकी ही इबादत करें, नौजुबिल्ला। देखो भाई आजकल जितनी भी लोग ये कहते हैं या गौसुल आज़म अल मदद, वो शिरक है, वो मुशरिक में शामिल है। जो कहते हैं या अली अल मदद, वो भी मुशरिक में शामिल है। कोई भी कहते हैं या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल मदद, नौजुबिल्ला, वो भी शिरक करते हैं। भाई
اللہ سے منگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ پاک پروردگار عالم آدم سے لے کر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر کے دنیا کے اندر صرف اور صرف اس بات کے لیے بھیجے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین آنا، یہی راسخ الایمان والے ہیں، اور باقی سارے فل ہیں، باقی سارے راسب الایمان ہیں، راسخ الایمان نہیں، راسب الایمان والے ہیں، اور یہی راسخ الایمان والے ہوگا جو اللہ کے اوپر یقین کرے گا۔ اللہ ہمیں سب کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مانگنے کا اور اسی کی عبادت کرنے کا نا، اور اسی کی مقرب تقریب حاصل کرنے کا اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔